नाज़रीन, मैं हूं उज़्मा खान रूमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सलीम बुखारी शो। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक मरतबा फिर इंतखाबात 2024 के हवाले से जो पोजीशन है वो मज़ीद वाज़े हो गई है, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी तरफ से ये कह दिया गया है कि हल्का बंदियों के तनाज़ात से ज़्यादा ज़रूरी इंतखाबात का इनेकाद है और इंतखाबात जो हैं वो जमहूरियत का बुनियादी जुज़्व हैं। क्यों ये बार बार वजाहत दी जा रही है, इस पर बात करेंगे और साथ ही साथ हम नाज़रीन बात करेंगे एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर की जो गाड़ी है उनके करीब फायरिंग का वाक़या पेश आया है और पुलिस की तरफ से ये बताया गया कि जो है ये एक हार्ले स्ट्रीट का रिहायशी है शायान अली, जिसने पीएफ चौक पर ये फायरिंग की है। क्यों ये वाक़या पेश आया इस पर बात करेंगे। साथ ही साथ जो चेयरमैन पीटीआई हैं उन्होंने ऐलान किया है कि वो 3 हलकों से इलेक्शन लड़ेंगे। वकला में भी तकसीम, जो उनकी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं उनमें भी हम एक तकसीम देख रहे हैं। इंतखाबात के हवाले से भी चहमगोइयाँ हैं, इस पर भी बात करेंगे। आखिरी स्टोरी नाज़रीन जो हम करेंगे वो है कि बलूचिस्तान में दहशतगर्द कलअदम तंजीम BNA के जो कमांडर तंजीम को छोड़कर अपने 70 साथियों समेत जो है वो कौमी धारे में शामिल हो गए हैं। ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, इनकी वजूहात पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं उज़्मा? मैं ठीक ठाक। बुखारी साहब, सुप्रीम कोर्ट ने एक मरतबा फिर से बड़ा हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे इलेक्शंस के दिन करीब आते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं से एक इलेक्शंस की जो एंडोर्समेंट है वो बढ़ती जा रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक दफ़ा फिर से अपनी पोजीशन भी वाज़ेह कर दी है। देखिए, अजीब हैरत की बात है कि पहले तो इलेक्शन जो है वो हो नहीं पा रहे थे। यानी इल्ज़ाम ये था कभी इलेक्शन कमीशन पे, कभी फ़लानी पार्टी पे, कभी किसी पे कि जनाब ये इलेक्शन नहीं कराना चाहते। हत्ता कि ये इल्ज़ाम जो है इंटरिम गवर्नमेंट के ऊपर भी आया कि जी वो अपनी मुद्दत जो है लंबी करना चाहते हैं, इसलिए वो तो इलेक्शन कराने में इंटरेस्टेड नहीं है। और जब इलेक्शन कराने का फ़ैसला कर लिया गया मुतल्लिका अदालों की तरफ से, ख़ास तौर से इलेक्शन कमीशन की तरफ से और सुप्रीम कोर्ट की कर्टसी, जब तारीख़ भी अनाउंस हो गई 8 फरवरी की, जिसको जनरल काजी फायज़ ईसा ने कहा ये पत्थर पे लकीर है, तो उसके बाद से मुख्तलिफ़ सियासी जमातें जो हैं वो बहाने तलाश कर रही हैं कि किसी न किसी बहाने कोई ना कोई ताख़ीर जो है वो हो जाए। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? पहली बात तो ये है कि JUI ने और MQM ने तो बाकायदा उनसे पहले ख्वाहिश का इज़हार किया था। अब उन्होंने कहा है कि जी हमारे कागजात नामज़दगी जो है वो दाखिल नहीं हो रहे, 3 दिन की मुद्दत का इजाफ़ा जो है वो कर दिया जाए। PTI को अगर आप लें तो पहले उन्होंने कहा कि जी वो जज को रोकेंगे वो फ़ैसला ना कर दे, पेशावर हाई कोर्ट, और फिर अली ज़फ़र साहब जो है वो इलेक्शन कमीशन में खड़े हो कर रहे हैं फौरी फ़ैसला करें, आप देर क्यों कर रहे हैं। तो ये इस तरह की जितनी भी हरकत थी, मेरा ख्याल ये है कि काजी फायज़ ईसा ने इब्तदा की उसकी, और अब सुप्रीम कोर्ट के सारे जजेस, ख़ास तौर पे जस्टिस काजी फायज़ ईसा, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतर मिनल्ला और अमूमी तौर पर तमाम के तमाम जज अब इस रास्ते में दीवार बन के खड़े हुए हैं कि इलेक्शन को मुलतवी नहीं किया जाएगा, नहीं होने दिया जाएगा। ये अच्छा ओमन है, क्योंकि किसी भी जमहूरी मुआशरे में इलेक्शन का इनेकाद जो है वो टॉप प्रायोरिटी होता है, और इसमें जितनी भी तख़ीर की जाए उससे कौम की तरक्की का अमल रुक जाता है। इसलिए कि जब तक अवाम के मुंतखब नुमाइंदे असम्बलियों में जाके काम नहीं करेंगे तो तरक्की का अमल तो जो है वो रफ्तार नहीं पकड़ सकता अगर वो मुकम्मल रुक नहीं जाता। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि PTI की जो लीडरशिप है वो अब कह तो रही है कि जी हम इलेक्शन जो है वो 8 फरवरी को होता देखना चाह रहे हैं, और कागजात नामजदगी का हसूल भी शुरू हो गया है। उसकी तफसील में हम जाएंगे जब उसके ऊपर बात होगी। लेकिन कन्फ्यूजन फैलाने का भी माशाल्लाह कोई मौका वो हाथ से जाने नहीं देते हैं। कोई ना कोई दरफुंतनी कभी किसी वकील ग्रुप की तरफ से, कभी किसी साबका रहनुमा की तरफ से ऐसी आ जाती है जिससे थोड़ा सा कन्फ्यूजन में इजाफा होता है। लेकिन अब तो एक मेन क़यादत ने कह दिया ना कि लेकिन मेन क़यादत और मेन स्ट्रीम पार्टियों ने चूँकि कह दिया है कि इलेक्शन हम वक्त पर चाहते हैं कि हों, और उसके साथ साथ जो इंतखाबी अमल का सिलसिला शुरू हो गया है कि लोगों ने कागजात नामजदगी लेने शुरू कर दिए हैं, टिकटों की तकसीम का सिलसिला शुरू हो गया है। मेन स्ट्रीम पार्टी जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ है उसने तो बाकायदा 13 के 16 सेशन कर लिए हैं टिकटों के अवार्ड के। इसी तरह से पीपल्स पार्टी में भी, और अब हमने पहले तो बहुत सारी अजीबोगरीब बातें सुनी थी। पहले कहा गया था कि PTI के 70 से 80% टिकट जो है वो जाएंगे वकला को, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि जूं वक्त करीब आ रहा है, जो कागजात नामजदगी लिए जा रहे हैं उसमें शायद सियासी लोगों का भी रोल जो है वो होगा। हैविंग सेड दैट, इसके साथ साथ एक कैंपेन चली थी, अगर आपको याद हो, चीफ इलेक्शन कमीशनर के खिलाफ,
کہیں تو کہا گیا کہ کیمپین سے ہمیں ان زیادہ کے جنگ اوپر لگ رہی اعتبار نہیں ہے. پہلے پی ٹی آئی نے بھی کہا, پھر ایم کیو ایم نے کہا, پھر پیپلز پارٹی نے جو پروونشل الیکشن کمیشن ہے اس کے خلاف باقاعدہ کمپین چلائی. تو وہ بھی میرا خیال ہے کہ اب آہستہ آہستہ دم توڑتی جا رہی ہے وہ سپریم کورٹ ایفرٹ بار بھی. ایسوسیشن نے کہا, یا پھر پاکستان بار کونسل نے بھی کل. لیکن مجھے لگتا ہے یہ کہ یہ ساری کوششیں اب دم توڑ رہی ہیں, کیونکہ یہ طے ہو گیا ہے کہ جب تک سپریم کورٹ کا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہے, 8 فروری کو انتخاب روکنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. اس کے بارے میں آپ اب کو کوئی, کیوں لگ رہا ہے کہ یہ جو ایک سازش ہے کہہ لیں, یا یہ جو جنگ ہے یہ رک گئی ہے؟ ہاں یہ اس لیے رک گئی ہے کہ جو یعنی اسٹرانگ سٹانس لیا ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اور الیکشن کمیشن نے. آپ کو یاد ہے کہ ملاقات ہوئی تھی ایک چیف الیکشن کمیشنر کی اور سینئر ججوں کی, تو اس میں میرے خیال سے اس بات کے اوپر آپس میں اتفاق ہو گیا تھا کہ اب الیکشن کو ملتوی مزید کرنے کی نہ کسی کوشش کو ہم انٹرٹین کریں گے, نہ کسی جواز کو انٹرٹین کریں گے. اور یہی ہوا کہ ہم نے دیکھا جو لوگ حلقہ بندیوں کے نام سے گئے سپریم کورٹ کے پاس یا ہائی کورٹس کے پاس کہ جی یہ ذرا سن لیں, اس کے اوپر ہمیں اعتراض ہے, تو ان کا جناب اب ٹائم از گون, اب الیکشن کے بعد دیکھا جائے گا. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ اسی طریقے سے حلقہ بندیوں کے حوالے سے باقاعدہ ایک کیمپین کی گئی کہ جناب یہ بڑی غلط ہو گئی, بڑی زیادتی ہو گئی جناب. لیکن الیکشن کمیشن کی طرف سے یہ کہا گیا کہ یہ ساری جو حلقہ بندیاں ہیں یہ الیکشن ایکٹ جو ہے اس کے تحت کی گئی ہیں, اور اس کا طریقہ کار جو ہے وہ 2017 کے الیکشن ایکٹ کے بالکل مطابق ہے. لہٰذا کوئی چیز حلقہ بندیوں کے حوالے سے انہوں نے اپنی مرضی سے یا خلاف قانون نہیں کی ہے, قانون کے مطابق کی ہے. اب آئیے جناب ایک اور مسئلہ جو جڑا ہوا ہے اس کے ساتھ الیکشن کے ساتھ, وہ ہے تاحیات نااہلی کا. آپ کو معلوم ہے کہ 3 مین سٹریم لیڈر مہاتما خان ڈسکوالیفائڈ ہیں, جہانگیر ترین ڈسکوالیفائڈ ہیں, اور نواز شریف صاحب ڈسکوالیفائڈ ہیں. ویسے تو قانونی طور پر بے پناہ وضاحتیں ہم نے سنی ہیں کہ نہیں جناب کوئی قدغن نہیں ہے, یہ ٹرم جو ہے 5 سال کی ہوتی ہے, اور اب چونکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی آ گیا ہے, ساتھ ہی یعنی جو الیکشن ایکٹ ہے اس میں بھی امینڈمنٹ ہو گئی ہے, تو یہ آٹومیٹکلی ختم ہو گئی ہیں. لیکن مجھے ایسا نہیں دکھائی دیتا. اچھا, وہ کیوں مجھے ایسا نہیں دکھائی دیتا؟ کیونکہ سپریم کورٹ نے متاثرین سے کہا ہے کہ آپ اپنے اپنے جواب جمع کرا دیں جلدی سے. دیٹ مینس دیٹ دے آر گوئنگ ٹو ریویو دس ایشو. تو یہ امید بھی پیدا ہو چکی ہے. ایسا کرنے کی ضرورت کیوں محسوس؟ میں عرض کروں, اس کی وجہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا خیال یہ ہے کہ جن لوگوں کو آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت ڈسکوالیفائی کیا گیا تھا, الیکشن ایکٹ میں شک 232 کے اضافے کے بعد وہ ایشو ریزالو ہو گیا ہے. یہ ایک انٹرپریٹیشن ہے. جی, اس کی وضاحت اسی وقت ہوگی جب اس حوالے سے یہ لوگ اپنے جواب جمع کرائیں گے اور اس کے اوپر عدالت کا کوئی واضح فیصلہ آئے گا. ٹھیک. لیکن مجھے یوں لگتا ہے, یہ میری انٹسپیشن ہے, کوئی میرے پاس اس کی ایویڈنس نہیں ہے, کہ یہ ایشو اب اٹھا ہی اس لیے ہے کہ اس کے سی اے کو بھی ونس اینڈ فار آل کلیئر کر دیا جائے یا نپٹا دیا جائے. یعنی اگر عدالت نے ایک فیصلہ دیا اور اس میں کچھ امینڈمنٹ آئی ہے یا کچھ چینج آئی ہے تو وہ اس پر اس کو ایڈریس کر کے اس پر ایک فیصلہ دے دیا جائے. ہاں, میرے خیال سے یہ ایشو ایک ہینگنگ ایشو تو ہے نا, ایک ہینگنگ تلوار تو ہے, اور تینوں مین سٹریم لیڈر ہیں. آپ دیکھیے, ایک جو ہے وہ آئی پی پی کے سربراہ ہیں, دوسرے نون لیگ کے سربراہ ہیں, مہاتما خان صاحب جو ہیں پی ٹی آئی کے سربراہ ہیں. تو یہ معاملہ یقینی طور پہ حل ہونا چاہیے تھا, اور یہ ہمیں اب حل ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. اب آجا جناب ایک اس کا اسپیکٹ اور ہے, وہ یہ تھا کہ یہ جو لاہور ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ کیا تھا, اگر آپ کو یاد ہو, جس کو اٹھا کے پھر الٹیمیٹلی سپریم کورٹ نے پھینکا, قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو اپنی فلائٹ کینسل کرنی پڑی, واپس آنا پڑا. وہ بھی ایک کوشش تھی کہ الیکشن کے پروسیس کو تھوڑا سا تاخیر سے, یعنی تاخیر کا باعث بنا جائے. دیکھیے, یہ الیکشن میں تاخیر کون چاہتے ہیں؟ ہم مختلف آوازیں سن رہے ہیں. کوئی کہتے ہیں جی کہ اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے, کوئی کہتے ہیں جناب وہ پی ٹی آئی چاہتی ہے, کوئی کہتے ہیں جناب ABCD چاہتا ہے. میرا خیال یہ ہے کہ جو کنٹروورسی ہم نے مہینوں پر محیط دیکھی جو الیکشن 90 ڈیز میں کرانے کے حوالے سے تھی, اس وقت تو چلیے ایک جواز پیدا ہو گیا تھا کہ جی چونکہ آپ نے مردم شماری جو ہے اس کو شائع کر دیا ہے, تو اب آپ کو حلقہ بندیاں نئے سرے سے کرانی پڑیں گی. چلیے وہ آپ کہہ دیں کہ کانسٹیٹیوشنلی ایک جواز تھا, لیکن اب میرے خیال سے کوئی بھی جواز جو ہے وہ ویلڈ نہیں ہے کہ الیکشن کو مزید ملتوی کرایا جائے. پہلے ہی کافی وقت گزر چکا ہے اور کافی پانی پلوں کے نیچے سے گزر چکا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ انتخابات کا انعقاد 8 فروری کو ہی ہونا چاہیے, اور
اگر اس میں کہیں کوئی رکاوٹ آئی تو ذمہ دار اس کی سیاسی جماعتیں ہوں گی، یہ میں آپ کو بتانے کے لیے تیار ہوں. کیونکہ اگر کوئی جس کو آپ کہیے انتخابی مہم میں کوئی ایسی شرنگیزی ہو جاتی ہے، خدا نہ خواستہ یا کوئی کورٹ کی بیٹل ایک نئے سرے سے شروع ہو جاتی ہے، تو یہ سیاستدان اس کے ذمہ دار ہوں گے. میرے خیال سے عدالتوں پر اور الیکشن کمیشن کے اوپر انگلی نہیں اٹھائی جا سکے گی. تو ہم تقاضا کرتے ہیں اپنے سیاستدانوں سے، سیاسی رہنماؤں سے، خاص طور سے پارٹی کے لیڈروں سے کہ خدا را اس عمل کو مکمل ہونے دیں، تاکہ کم از کم یہ نگران حکومت جو ہے اس کی بجائے باقاعدہ الیکٹڈ گورنمنٹس وہاں آئیں. بہت سارے اہم فیصلے ہونے باقی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ IMF کی تلوار ابھی تک لٹک رہی ہے ہماری گردنوں کے اوپر، وہ کسیہ حل نہیں ہوا ہے ابھی. تو اس کی دوسری جو قسط تھی اس کے اجراء کی باتیں ہو رہی ہیں، تو تیسری تو انہوں نے کہا تھا ہم دیں گے ہی الیکٹڈ گورنمنٹ کو. تو اس لیے یہ پروسیس جتنی جلدی جو ہے پورا ہو جائے میرے خیال سے اتنا ہی بہتر ہے یہ. اب آ جائیں جناب، ایک اور امپورٹنٹ بات جو رہ گئی ہے وہ یہ ہے کہ کون اہم لیڈر کہاں سے الیکشن لڑے گا. میرے پاس جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ نواز شریف صاحب تو لڑیں گے جی NA-15 منصیرہ سے، اور آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ اپنی ٹریڈیشنل کانسٹیٹوینسی جو ہے NA-207 نواب شاہ سے. ہاں، بلاول زرداری صاحب جو ہیں وہ NA-194 لاڑکانہ سے الیکشن لڑیں گے. جب بات آئے گی PTI کی تو پھر ہم بتائیں گے لوگوں کو کہ جناب حضرت صاحب مہاتما صاحب کہاں سے الیکشن لڑ رہے ہیں. تو بظاہر تو یہ الیکشن کی طرف ہم بڑھتے جا رہے ہیں، اور میں اگر اپنے تجربے کی بنیاد پہ کہوں تو اب برق رفتاری سے ہم بڑھ رہے ہیں، کیونکہ ٹائم زیادہ نہیں ہے. اب ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے کہ اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ جو ہے وہ پیدا کی جائے. سیاسی جماعتوں کی وزڈم کا بھی امتحان ہے. ٹھیک. تو بخاری صاحب، یہ جو JUI فے اور MQM نے جو کاغذات جمع کرانے دیکھیے یہ بالکل یہ دے دینی چاہیے اجازت ان کو، لیکن اس سے الیکشن شیڈول نہیں متاثر ہونا چاہیے. یعنی یہ نہیں ہے کہ یہ 3 دن ہوں گے تو وہ 8 کو 11 پہ لے جائیں، یہ نہ اس کی اجازت دی جائے گی، نہ کورٹ نے یہ ہونے دینا ہے. لہٰذا اگر اس کو اس قیمت پر اکاموڈیٹ کیا جا سکتا ہے کہ باقی شیڈول متاثر نہیں ہوگا تو میرے خیال سے اس میں کوئی خرابی نہیں. شکایت کیا ہے کہ وہ جو یہ کہہ رہے ہیں؟ ان کا خیال یہ ہے کہ جی وقت بہت کم تھا 3 دن کا کہ کاغذات نامزدگی لیے جائیں، پھر ان کو پر کیا جائے، پھر ان کو جمع کرایا جائے، تو 3 دن کا آپ اضافہ کر دیں. تو کیا ایسا بھی ہے کہ کہیں کنفیوژن تھی کہ اس کو کاغذات نامزدگی جمع ہونے چاہیے اور اس کے نہیں ہونے چاہیے؟ میرے خیال سے ابھی تک کوئی ایک کیس تو ہمارے سامنے نہیں آیا ہے. وہ اگر جنرل ٹرم میں یہ بات کر رہے ہیں تو ہم بھی اس کے حق میں یہاں تک ضرور جا سکتے ہیں کہ اگر اس سے آپ کا بنیادی شیڈول جو ہے، الٹیمیٹ جو ہے ہدف، وہ متاثر نہیں ہوتا تو میرے خیال سے تو پھر اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. ٹھیک ہے بخاری صاحب. ناظرین، چیئرمین PTI بیرسٹر علی گوہر خان نے اعلان کیا ہے کہ جو عمران خان ہیں وہ 3 حلقوں سے الیکشن لڑیں گے. انہوں نے کہا کہ ہمارے امیدواروں سے کاغذات نامزدگی چھینے جا رہے ہیں. بخاری صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ جو یہ 3 حلقے ہیں وہ کون سے ہیں، اور کیا جیل سے الیکشن جو ہے وہ لڑا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، جیل سے الیکشن لڑنے پر کوئی پابندی نہیں ہے، باقاعدہ روایات موجود ہیں. بھٹو صاحب کے دور میں مولانا کوثر نیازی صاحب جو تھے انہوں نے بھی الیکشن جیل سے لڑا تھا، حنیف رحمے صاحب نے الیکشن جیل سے لڑا تھا. تو یہ تو اس پر تو کوئی قدغن میرے خیال سے نہیں ہے. اس لیے وہ یقینی طور پر مطلب ہے الیکشن اگر لڑنا چاہیں تو لڑ سکتے ہیں. اور 3 جگہ سے وہ الیکشن لڑ رہے ہیں جو آپ نے ناظرین کو بتایا تھا، وہ ہے میاں والی، لاہور اور اسلام آباد. اچھا. آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے وہ 7 جگہ سے الیکشن لڑنے کا ریکارڈ قائم کر چکے ہیں. 9 جگہ سے. اس دفعہ وہ 3 جگہ سے الیکشن لڑیں گے. مجھے یوں لگتا ہے کہ مہاتما خان کے مسائل میں ہر گزرتے دن کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے. اچھا، وہ کیسے؟ وہ اس لیے کہ وہ مجھے شعر یاد آ رہا ہے منیر نیازی کا، ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو، میں ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا. تو وہ ایک چیز سے جان چھوڑتی ہے، دوسری چیز ان کو کیوں میں کہہ رہا ہوں. یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جناب ان کے خلاف ایک ریفرنس دائر ہو گیا ان کی بیگم صاحبہ کے خلاف، وہ ہے توشہ خانہ. توشہ خانہ میں جس شخص نے جیولری سیٹ کی قیمت کا کم تخمینہ لگا کے مدد فرمائی تھی کہہ لیں یا تعاون کیا تھا ان سے، وہ صاحب وعدہ معاف گواہ بننے کے لیے تیار ہو گئے ہیں. اسے شومی قسمت ہی آپ کہہ سکتے ہیں. جس کا خیال یہ ہے کہ 108 تحائف ملے تھے خان صاحب کو، جن میں سے 58 تحائف کم مالیت ظاہر کر کے انہوں نے اپنے پاس رکھ لیے. اب اگر یہ گواہی بھی موجود ہے، توشہ خانہ کیس کے بارے میں تو پہلے بھی کہا جاتا تھا نا کہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. اگر یہ درست ہے تو یہ اضافہ یقینی طور پہ ہوتا جا رہا ہے. دوسری طرف یہ کہ ان کے ایک ہم پلہ میں کہوں گا
وہ ہے صدر ٹرمپ، کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ سابقہ صدر جو ہے امریکہ کے اور مہاتما خان کے بیچ کافی چیزیں مشترک ہیں۔ کیپٹل ہل کا واقعہ تو آپ کو یاد ہوگا نا، جب امریکی قوم جو چڑھ دوڑی تھی، جی جو طاقت کا سمبل ہے اس کے اوپر، اور اسی طرح سے یہاں پر 9 مئی کو جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ ایک اور تیسری مثال ہے لندن میں بریڈ فورڈ اور برمنگھم میں جو ہوا تھا، جب پبلک آرسن اور پبلک لوٹنگ کے تحت لوگوں نے بڑے بڑے جنرل سٹور لوٹ لیے تھے، تو برطانیہ والوں نے یہ کیا کہ CCTV فوٹیج سے مدد لے کے لوگوں کو گھروں سے نکال کے 24 گھنٹوں میں سزائیں دے دی تھی ان کو۔ اسی طرح کیپٹل ہل پر جو چڑھ دوڑے تھے ان کو 18 سال تک کی قیدیں ہوئی ہیں، یاد ہے نا؟ جی۔ اچھا، اس لیے کہ جب اسٹیٹ سمبلز کو آپ اٹیک کرتے ہیں تو پھر کوئی رعایت جو ہے اس کی گنجائش باقی نہیں بچتی۔ اسی طرح سے جس طرح سے مہاتما خان صاحب مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں، اسی طرح سے ٹرمپ صاحب بھی مقدمے کا سامنا کر رہے تھے۔ کلوراڈو کی سپریم کورٹ نے ان کو پریزیڈنشل الیکشن کے لیے نااہل قرار دے دیا ہے۔ یہ بظاہر شاید بہت بڑی بات نہیں لگتی، اس لیے کہ وہ ایک ریاست ہے، لیکن اس ریاست کے 10 پرائمریز یعنی 10 ووٹ ہیں پریزیڈنشل الیکشن کے لیے۔ اگر وہ ابتدا میں ہی 10 سے مائنس سے سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ سوچئے کیا بنے گا۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسری بات، یہ جو سزا ہوئی ہے ان کے اوپر، جو فیاض الحسن چوہان صاحب آپ جانتے ہیں وہ لنگوسٹک ڈیول کے ماسٹر ہیں، جو چرب زبانی ان کی ہے، اس میں وہ کیا کیا ارشادات فرماتے رہتے ہیں، انہوں نے آج اس کے اوپر ریئیکٹ کیا ہے۔ ان کا دیکھیے جی، ٹرمپ جو اتنا بڑا لیڈر تھا، اتنے بڑی دنیا کی جو سب سے بڑی طاقت ہے اس کا صدر تھا، اس کو تو انہوں نے سزا دے کے ڈسکوالیفائی کر دیا ہے، لیکن یہاں ہمارے ہاں مہاتما خان صاحب کو عدالتیں روزانہ 21 توپوں کی سلامی دے رہی۔ یہ ان کی ویکیبلری کے تو صدقے جائیں، لیکن وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں وہ میرے خیال سے اس میں تو کسی کو کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے کہ جب وہاں اتنی جلدی فیصلے ہو رہے ہیں تو یہاں فیصلے کیوں نہیں ہو رہے ہیں۔ اب آ جائے جو میں نے مشکلات کا ذکر کیا، آگے آ جائیے جناب۔ ان کے 63 ساتھی جو ہیں، ان میں سے آپ دیکھیے 5 سابق وزراء ہیں، 6 MNA ہیں اور 7 MPs شامل ہیں ان میں۔ ان کے وارنٹ جاری ہو گئے ہیں، وارنٹ گرفتاری، GHQ حملہ کیس میں۔ کریکٹ۔ اور ساتھ ہی پولیس نے ان حلقوں کے جہاں جہاں سے وہ انتخاب لڑنا چاہ رہے ہیں ان کے ROs کو لیٹر بھی لکھ دیا ہے کہ ان کے کاغذات نامزدگی وصول نہ کیے جائیں، ٹھیک، کیونکہ یہ ہمیں مطلوب ہے۔ بلکہ دوسری طرح سے انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان کی گرفتاری میں آپ ہماری مدد کریں، جب وہ کاغذات کے لیے آئیں تو آپ ہمیں انفارم کریں تاکہ ہم ان کو گرفتار کر لیں۔ تو بخاری صاحب چند نام میں شیئر نہ کر دوں؟ ہاں میرے خیال سے نہیں، چند نام نہیں شیئر کر دیں، میں نے کہا پورے نام شیئر کر دیں تاکہ ناظرین کو پتہ چلے کہ کون۔ زرتاج گل ہیں، عمر ایوب، میاں فروخ حبیب ہیں، حماد اظہر، زلفی بخاری، زین قریشی، عثمان ڈار، کرنل اجمل صابر راجہ، عثمان سعید بصرہ، اشرف خان سونا، سکندر زیب، راجہ راشد حفیظ، عارف عباسی، ملک تیمور مسعود، واسق قیوم چودھری، جاوید کوثر اور چودھری ساجد اور دیگر کچھ نام شامل ہیں۔ اعجاز علی جازی، سیمول یاکون، یہ بھی ان کے اندر شامل یہ ہے۔ بھی شامل تو جیسا میں نے کہا کہ جسے کہتے ہیں نا کہ کسی کو ہر طرف سے گھیرا ڈالنا، تو مہاتما خان صاحب جو ہیں ان کے گرد گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے۔ اب اس میں آپ فیکٹس کے بنیاد پر اگر جائیں تو 9 مئی ہوا تو تھا، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اس کی اونرشپ بھی PTI کی لیڈرشپ نے بشمول مہاتما خان قبول کی تھی۔ مجھے یاد ہے، اگر آپ مجھے ریکال کرنے دیں تو سپریم کورٹ میں وہ جب اپیئر ہوئے اگلے دن یعنی 10 مئی کو، تو انہوں نے ارشاد فرمایا تھا وہاں سے کہ آپ نے دیکھ لیا مجھے گرفتار کر کے کیا ہوا ہے، اگر آپ دوبارہ ایسی کوشش کریں گے تو اس سے بھی بدتر ہوگا۔ دیٹ مینس یو آر ٹیکنگ دا کمپلیٹ اونرشپ آف واٹ ہیپنڈ آن 9 مئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس طرح کے واقعات کی اگر آپ اجازت دینے بیٹھ جائیں گے تو پاکستان کی حکومت کی ریٹ، پاکستان کی ڈیفنس فورسز کی ریٹ جو ہے وہ کمپرومائز ہو جائے گی، اور میرا نہیں خیال کہ اس کی کسی صورت بھی اجازت دینی چاہیے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس میں ایک اور ایلیمنٹ ہے جو بہت ہی تکلیف دہ ہے، وہ یہ کہ جب دیکھا خان صاحب نے کہ یہ تو باقاعدہ مقدمہ بھی بن رہا ہے، عدالتوں میں بھی جا رہا ہے، گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمارے لوگ ہی نہیں تھے۔ تو اس طرح کا ڈسون کرنا جو ہے اس کی بھی کوئی مثال آپ کو نہیں ملتی ہے۔ مگر بات یہاں ختم نہیں ہوئی، پھر اس کے بعد انہوں نے تیسرا فرمان جاری کیا کہ یہ تو ایجنسیوں کے لوگ تھے، یعنی اپنی پارٹی کے لوگوں کو، جو گرفتاریاں تو ان کی پارٹی کے لوگوں کی ہو رہی ہیں نا جی، ایجنسی کے لوگوں کی تو نہیں ہو رہی۔ پھر انہوں نے
اور نیچے آئے وہ، انہوں نے کہا کہ یہ محسن نقوی ہے، یہ انٹرم چیف منسٹر ہے، اس نے ہماری حکومت گرائی ہے، یہی ذمہ دار ہے ہر چیز کا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یا تو آپ اتنے بہادر بنے نا، اور اگر بنے تو سینہ تان کے کھڑے ہو جائیں، کیا ہے۔ تو یہ بہرحال میں اس سے آگے جانا نہیں چاہتا ہوں، وہ جو شعر ہے، جھوٹ بولا ہے ظفر تو جھوٹ بولا ہے تو قائم بھی رہو اس پر ظفر، آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے۔ اچھا جی، تو ہم صرف دعا کر سکتے ہیں کہ صاحب کردار ہونے کے ثبوت دیے جائیں۔ لیکن میں پھر جاتے جاتے پارٹی کی لیڈرشپ اگر اپنے فالوورز کو اس طرح سے ڈسون کرے، یہ پارٹی کے لیے بھی، پارٹی کی بقا کے لیے بھی کوئی اچھا شگون نہیں ہے۔ ٹھیک، بخاری صاحب، بلوچستان میں ہم نے یہ دیکھا کہ ایک بہت بڑے پیمانے پر جو 70 لوگ ہیں وہ اگر قومی دھارے میں اس طرح سے شامل ہو رہے ہیں، وہ بھی دہشت گرد تنظیم کے، تو یہ کیا ایک میسج ہے؟ ہاں، میرے خیال سے اس کو 2-3 مختلف اینگل سے دیکھا جا سکتا ہے۔ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھا اومن ہے کہ لوگ پاکستان کی رٹ کو چیلنج کرنے کی بجائے پاکستان کے مین سٹریم دھارے میں آ رہے ہیں، اور پچھتاوے کا اظہار کر رہے ہیں کہ جو کچھ ہم کرتے رہے ہیں ہم سے غلطی ہوئی ہے، اور ساتھ ہی ایکسپوز کر رہے ہیں ان تمام قوتوں کو جو ان کی تحریکوں کے پیچھے جو فنڈنگ کر رہے ہیں، جو اسلحہ دے رہے ہیں۔ اس سے پہلے اسی تنظیم کے ایک سربراہ جو ہے وہ سرنڈر کر چکے ہیں، اگر آپ کو یاد ہو، گلزار امام شمبے صاحب، وہ اس کے بعد یہ کمانڈر بنے تھے، سرفراز جو گلزئی ہیں، کیا نام ہے ان کا؟ سرفراز بنگلزئی۔ ہاں، بنگلزئی، سرفراز بنگلزئی صاحب۔ تو ایک تو یہ اچھا اومن ہے کہ لوگ جو ہیں وہ مین سٹریم میں واپس آ رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے فیکٹرز کو ذرا تھوڑا سا پہلے ہم مقامی فیکٹرز کیا ہیں اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ ایسی تنظیمیں جو ہیں یہ ان علاقوں میں جہاں پر خاص طور پر محرومیت کے نام کے اوپر سیاست کی جاتی ہے کہ جی بڑی زیادتی کر دی جی پاکستان نے، گورنمنٹ نے، اور ہمیں محروم رکھا ہے ہمارے حقوق سے وغیرہ وغیرہ، ان میں جا کے یہ اپنے پنجے گاڑتے ہیں سب سے پہلے۔ لیکن پھر وہ جوں ایکسپوز ہونے شروع ہو جاتے ہیں، پھر ان کو جو سب سے بڑی تباہی آتی ہے کہ جب یہ آ کے وہاں حکومت کی ریٹ کو چیلنج کرتے ہیں تو لا اینڈ آرڈر تو ختم ہو جاتا ہے، لہٰذا وہاں پر لوٹ مار، اغوا برائے تاوان، اس طرح کے واقعات ہونے شروع ہو جاتے ہیں، جس سے مقامی آبادی بلاخر تنگ آ جاتی ہے۔ تو ان کو جو سپورٹ ملی ہوئی ہوتی ہے وہ آہستہ آہستہ سکویز ہونے لگ جاتی ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس صورتحال سے مایوس ہو کے وہ پھر مین سٹریم دھارے کی طرف آنے کی خواہش اور کوشش کرتے ہیں، ایک تو یہ ہو گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو کہ واپس آنے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ جو ان کو امداد مل رہی ہوتی ہے غیر ملکی، وہ کوئی اور دوسرا گروپ جو ہے وہ ان کی جگہ لے لیتا ہے، اور یہ اس سے محروم ہو جاتے ہیں، پھر ان کو پڑ جاتے ہیں سروائیو کرنے کے مسئلے، جال کے لالے پڑ جاتے ہیں، دیٹس دا رائٹ ٹرم۔ ایک یہ وجہ بھی بنتی ہے ان کے مین سٹریم میں واپس آنے کی۔ اب ہم آ جاتے ہیں کہ جی ان کو یہ اسپانسر کون کر رہا ہے، ہو آر دا اسپانسرز۔ ایک تو نام انہوں نے لے دیا کہ جی ہمیں سرمایہ اور اسلحہ سب کچھ جو ہے یہ ملتا تھا را سے، اور را ہے بھارت کی انٹیلیجنس ایجنسی۔ تھوڑا سا اور اگر ہم تفصیل میں جائیں تو وہاں ان کے جو سابقہ نیشنل سیکیورٹی کے جو مشیر تھے، اجیت دوول ان کا نام ہے، انہوں نے ایک سیل بنایا ہوا ہے ڈسٹروائے سی پیک کے نام سے، $1 بلین اس کا اینول بجٹ ہے، اور اسی یعنی سیل کے تھرو کلبھوشن صاحب وایا ایران پاکستان میں داخل ہوئے تھے اور رنگے ہاتھوں پکڑے گئے تھے۔ تو یہ اسی سیل کی یعنی کارروائی، اور یہی سیل یہ سرمایہ فراہم کرنا، لوگوں کو وہاں ٹرین کرنا، لوگوں کو وہاں اسلحہ دینا، پھر ان کو واپس افغانستان کے راستے یا کسی اور ذریعے سے پاکستان میں واپس بھیجنا، یہ سارا عمل جو ہے یہ اجیت دوول صاحب کا وہ سیل کرتا ہے۔ صحیح۔ لیکن یہ صرف یہاں تک محدود نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ ابھی حال ہی میں جو ہندوستان کا ایکسپوجر ہوا ہے، جو کینیڈا میں سکھ لیڈر کے قتل کے بعد جس طریقے سے کینیڈا کی گورنمنٹ نے ریئیکٹ کیا، اوپر نیچے 2-3 قتل ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد انہوں نے ایسی ہی کوشش کی امریکہ کے اندر بھی، جہاں بھی ان کا بندہ جو ہے وہ یعنی گرفتار ہو گیا ہے اب تو، اور جس بندے کو اس نے ہائر کیا تھا اس سکھ رہنما کو قتل کرنے کے لیے،
اس کی بدقسمتی یہ ہے کہ وہ بھی CIA کا جو ہے وہ ایجنٹ نکلا، سابق یعنی کرندہ تھا اس کا وہ، اور یہی غالباً وجہ بھی بنی اس کے ایکسپوز ہونے کی، اس کے گرفتار ہونے کی۔ وہ پکڑا گیا ہے اور قطر سے بھی 8 چیک ریپبلک میں وہ پکڑا گیا ہے۔ تو ہندوستان کے لیے باعث شرمندگی تو یہ بہت ہے، لیکن مودی صاحب چونکہ ڈھیٹ آدمی ہیں، مودی صاحب کے شرمندگی محسوس نہیں کرتے، یعنی مودی صاحب خود جو ہے RSS کے اور BJP کے انفلوئنس میں ہو کے ہندوتا کی پالیسیوں کے اوپر عمل پیرا ہے۔ جس طریقے سے قتل و غارت ہو رہی ہے مسلمانوں کی، سکھوں کی اور دیگر جو مذاہب ہیں، خاص طور سے کرسچن کے بارے میں اگر آپ کو یاد ہو تو ایک سیریز میں چرچ جلائے گئے تھے اور قتل عام ہوئی تھی۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا اومن ہے، اور اس کی بڑی تعریف بھی کی ہے ہمارے وزیر اعظم صاحب نے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم ویلکم کرتے ہیں ان کو، اور یہ ایک بڑی مثبت پیش رفت ہے کہ اگر لوگ اس طرح سے ہتھیار پھینک کے پاکستان کے مین سٹریم دھارے میں آنا چاہ رہے ہیں۔ میرے خیال سے اس کوشش کو اور زیادہ وسعت دینے کی ضرورت ہے۔ اصل میں انفارچونیٹلی ہم وہاں کے سرداروں کو راضی کرنے کے چکر میں پڑے رہتے ہیں، ہم ان لوگوں تک رسائی حاصل نہیں کرتے۔ ہمیشہ یاد رکھیے پوری دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ جو ناراض ایلیمنٹ ہوتا ہے، ان کو کہتے ہیں ناراض ایلیمنٹ بیسیکلی، ان کی لیڈرشپ تک رسائی کر کے ان کو پرسویڈ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، ان کے گریوانسز کو ریزالو کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تاکہ وہ ہاں مذاکرات تاکہ وہ ملک دشمن قوتوں کے ہتھے چڑھ کے پاکستان کی قوم کے نقصان کا باعث نہ بنے۔ انفارچونیٹلی ہمارے ہاں یہ عمل جو ہے یہ باوجود جو ہے وہ فروغ نہیں پا سکا، لیکن وہ کہتے ہیں نا اٹس بیٹر لیٹ دین نیور۔ ابھی بھی میرے خیال سے وقت ہے کہ ہمیں اس حوالے سے وہ تمام تر کوشش کرنی چاہیے، اور مجھے بہت خوشی ہے کاکڑ صاحب، لیکن انہوں نے اس حوالے سے اس سے پہلے بھی اس کا ایک اچھا آغاز ہوا تھا۔ جب آپ کو یاد ہو صدر زرداری صاحب نے حلف اٹھایا تھا اپنے عہدے کا، تو اس کے فوراً بعد انہوں نے پوری بلوچ قوم سے ان کے ساتھ پچھلے 60-65 سال میں ہونے والی زیادتیوں پر معافی مانگی تھی۔ وہ میسج بھی بہت سٹرونگ ہے۔ جی میسج ان کا بڑا سٹرونگ تھا، اور انہوں نے معافی بھی مانگی، بہت بڑی بات ہے۔ لیکن پریکٹیکلی ہم دیکھتے ہیں کہ یہی جو سیاسی پارٹیاں ہیں، بلوچستان کا خاص طور پر معاملہ لے کر ہمیں اس طرح سے امپلیمنٹیشن کرتی ہوئی نظر نہیں آتی ہیں۔ جب بھی الیکشنز قریب آتے ہیں تو اس طرح معافیاں بھی مانگی جاتی ہیں، ان کے بہت سارے مسائل بھی گنوائے جاتے ہیں، ان کو ایڈریس کرنے کی کوشش بھی کی جاتی ہے، لیکن پریکٹیکلی ہم اس پر عمل درآمد نہیں دیکھتے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر ان کو قومی دھارے میں شامل کرنے کے لیے مذاکرات کی ضرورت ہے تو اس میں بہت بڑا کردار ایک پولیٹیکل پارٹیز کا بہت بڑا فیکٹر ہے۔ ایبسلیوٹلی آپ نے بالکل ٹھیک کہا، اور یہ 70 لوگ جو ہیں اس کے اندر بھی آپ نے دیکھا کہ وہ جان صاحب جو ہیں اچکزئی صاحب وہ ساتھ ان کے بیٹھے ہوئے تھے، لہٰذا اگر آپ ان کے لیے راستہ نکالیں گے تبھی تو وہ آئیں گے نا اس کے اوپر چل کے۔ اگر آپ ان کے ساتھ بات چیت ہی نہیں کر رہے ہیں، آپ کی کوئی کمیونیکیشن ہی نہیں ہے ان کے، تو وہ پھر صحیح کھیل رہے ہیں نا غیر ملکی ہاتھوں میں۔ یہ بڑی انفارچونیٹ بات ہے۔ اس سے پہلے میں تھوڑا سا پیچھے جاؤں، اگر آپ کو تو یاد ہے ہندوستان نے افغانستان کو استعمال کر کے بھارت نے وہاں پر سپن بال کے علاقے میں فراری کیمپ بنائے ہوئے تھے، وہاں لوگوں کی ٹریننگ ہوتی تھی، ان کو پھر وہ سی پیک کو تباہ کرنے کے حوالے سے چمن کے راستے کیونکہ وہ بارڈر بڑا پورس تھا وہاں انٹر کیا جاتا تھا، را اور NDS مل کے اس وقت یہ ساری کارروائی کرتی تھی۔ میرے خیال سے جو حکومت پاکستان ہے وہ ان چیزوں سے تو اب اویئر ہے جن کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے، لیکن جہاں وہ لیک کرتی ہے وہ وہی ہے کہ ایسے جو گروپس ہیں، ایسی جو تنظیمیں ہیں، ان تک رسائی کر کے ان کو پرسویڈ کر کے واپس لانا زیادہ آسان ہے، بجائے اس کے کہ ان کو کھلا چھوڑ دیا جائے اور وہ غیر ملکی ہاتھوں میں کھیلتے رہیں۔ انہی ایلیمنٹس نے ہمارے ایران کے ساتھ تعلقات کو ہمیشہ ڈیمیج کیا ہے، بہت نقصان پہنچایا ہے۔ تو میرے خیال سے اب وقت آ گیا ہے کہ ہم ان لوگوں تک رسائی حاصل کر کے ان کو واپس مین اسٹریم میں لائیں، اور جو قوتیں ان کے پیچھے کار فرما ہیں ان کا کلا کما کریں۔ اس کے بغیر پاکستان میں اور خاص طور سے بلوچستان میں، جس کے ساتھ اب پاکستان کی اکانومی جڑی ہوئی ہے، اگر ہم سی پیک کو کہتے ہیں کہ وہ وسل بلوور ہے، اگر ہم کہتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے گیم چینجر ہے، گولڈ مائن ہے، تو ہمیں پھر بلوچستان میں ایسی صورتحال پیدا کرنی ہوگی سیاسی طور پر بھی اور مقامی طور پر بھی اور معاشی طور پر بھی کہ لوگ اپنے آپ کو پاکستان کے مین اسٹریم کا حصہ گردانیں۔ ٹھیک ہو گیا بخاری صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، کل ہوگی آپ سے دوبارہ ملاقات۔ مجھے دیجیے اجازت، پاکستان کی ہمیشہ پائندگی کی دعا کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔